अफसोस अफसोस कि हमने गोरे अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में ये पाकिस्तान चला गया। अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में ये पाकिस्तान चला गया और वही पाकिस्तान के मालिक बन गए। गोरे अंग्रेजों से छुटकारा हासिल किया, काले अंग्रेजों के पास ये मुल्क चला गया। अपने गांव में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वाले जो आज इस मुल्क के वाली वारिस बन गए हैं, ये अपने गांव में गरीब हारी किसान के लिए स्कूल नहीं खोलने देते। अगर वहां कोई गलती से स्कूल अस्पताल बन जाए तो उसको अपनी औताकों में, अपने जानवरों के बांधने की जगह में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हाँ, तालीम की अहमियत को जानते हैं। अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, अपने बच्चे लंदन अमेरिका भेजते हैं, ऑक्सफोर्ड भेजते हैं, हार्वर्ड भेजते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर तालीम हासिल करता है। एक नस्ल यहाँ पर हुक्मरानी कर रही होती है, दूसरी नस्ल हुक्मरान तैयार कर रही होती है। जब ये बूढ़े होते हैं, बाप दादा परदादाओं के जमाने से बच्चों को ये पाकिस्तान हवाले करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का 98% गरीब हारी किसान मजदूर अपने बच्चे पैदा करता है इनकी खिदमत करने के लिए। ये आज पाकिस्तान के वारिस अपने बच्चे पैदा करते हैं हम पर हुक्मरानी करने के लिए। आज मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम कोई लिसानी बात नहीं कर रहे, हम कोई लिसानी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी हो गया है और जब पाकिस्तान बना था 1991 के सेंसस के मुताबिक 3 करोड़ 70 लाख की आबादी थी तो 4 सूबे थे। 2023 के सेंसस के मुताबिक 24.5 करोड़ आबादी और आज 2026 अगस्त का महीना 26.5 करोड़ आबादी हो गई है। आज भी वही 4 सूबे हैं। दुनिया इन 80 सालों में अमेरिका के 50 सूबे हैं, चाइना के 31 सूबे हैं, इंडिया के 36 सूबे हैं, इंडोनेशिया के 34 सूबे हैं, नाइजीरिया जैसे मुल्क के 27 सूबे हैं, ब्राजील जैसे मुल्क के 36 सूबे हैं, रशिया के 77 सूबे हैं और मेक्सिको के 31 सूबे हैं। अफगानिस्तान जो कि 4.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, 34 सूबे हैं। श्रीलंका जो कि 2 करोड़ लोगों का मुल्क है, 9 सूबे हैं। और आज पाकिस्तान वही 4 के 4 सूबे हैं। जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ की आबादी थी, आज 7 गुना आबादी बढ़ गई है, वही 4 सूबे हैं। वजह वही है जो मैंने पहले बताई कि हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन ये मुल्क अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में चला गया और हमें यरगमाल कर लिया। हमें हकीकी आजादी चाहिए, अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए, हमें अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए, हमें अपनी गली मोहल्लों में इख्तियारात और वसाइल चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए चाहिए। और आज पाकिस्तान का पंजाब 172 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का सूबा सिंध 162 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा 152 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का बलोचिस्तान रकबे के हवाले से 182 मुल्कों से बड़ा सूबा है। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है, इस ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट की कोई मिसाल नहीं है। आज 80 सालों के बाद पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, स्कूल से बाहर है। लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मुमालिक में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में नंबर 1 हैं, हमसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज 55% पाकिस्तान को पीने का साफ पानी नहीं है। मेरे सूबे में 80% सिंध के रहने वालों को पीने का साफ पानी नहीं है। आज सारी बीमारियों में हम नंबर 1 हैं। कोई भी बीमारी दुनिया की उठाकर देखो, हेपेटाइटिस सी हो, प्रेगनेंसी में औरतों के मरने की तादाद हो, दिल की
बीमारी हो, शुगर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, हम आज दुनिया में नंबर 1 हैं। आज हमारे गुर्बत का जो मियार है वो दुनिया में सारे मुल्कों से सबसे गरीब मुमालिक हैं। ए पाकिस्तान के लोगों, क्या पाकिस्तान गरीब मुल्क है? मैं तुम्हें बताता हूं कि नहीं है। इस बजट के सिर्फ नंबर निकाल कर देखो, डिविजिबल पूल में वो जो सूबों को पैसे बढ़ते हैं, पहले दिन वफाक ने 8,884 अरब रुपए, 8,884 अरब रुपए निकाल कर सूबों के पहले दिन हवाले कर दिया। 8,884 अरब रुपए पंजाब को, जिसमें से 4,400 अरब रुपए, सिंध को जिसमें से 2,263 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा को जिसमें से 1,500 अरब रुपए, और इसी तरह तकरीबन 900 अरब रुपए बलूचिस्तान को 8,884 अरब रुपए पहले दिन वफाक ने तुम्हारे और मेरे नाम पर, पूरे पाकिस्तान के सूबों के रहने वालों के नाम पर दे दिए। लेकिन वो किसको दिए? वो 4 लोगों को दिए, 4 लोगों को, जिनको आप वजीर आला कहते हैं। वो चारों सूबों के वजीर आला हाउस में आकर वो 8,884 अरब रुपए पार्क हो गए। वहां से उन चारों वजीर आला ने किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई पैसा नहीं दिया, किसी शहर को कोई पैसा नहीं दिया, किसी गांव को कोई पैसा नहीं दिया, किसी तहसील को, किसी शहर को, सुरजानी टाउन को, लियारी को, नवाब शाह को, लाड़काना को, बेनजीराबाद, सक्कर को पैसे नहीं पहुंचे। गांव गोटो देहातों में पैसे नहीं पहुंचे, एक जगह आकर पार्क हो गए। आज हम इस आवाज के साथ हैं कि अगर पाकिस्तान में यह आवाज लग रही है कि सारे मसाइल का हल एक है कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबे बनाओ और कोई नई बाउंड्रीज खींचने की जरूरत नहीं है। किसी सूबे का 1 इंच किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी सूबे में कोई 1 इंच शामिल करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो डिविजन्स बने हुए हैं, पाकिस्तान में 32 डिविजन्स थे, हमेशा से 32 डिविजन्स थे। आज इस सूबे में 18 सालों में 22,000 अरब रुपए आ चुके, 22,000 अरब। सुरजानी के लोगों, मुस्तफा कमाल इस शहर का मेयर था, 300 अरब रुपए खर्च किए, दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया। बोलो तुम गवाही देते हो नहीं देते? बोलो देते हो? बोलो बोलो, तुम्हारे सामने बोलो। रातों को जब तुम सोते थे तो बोलो मुस्तफा कमाल इस शहर की गलियों में रातों को जागकर तुम्हारी सुबह को बेहतर करता था या नहीं करता था? बोलो। 300 अरब रुपए, सिर्फ 300 अरब रुपए। कहां 300 अरब रुपए में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाला शहर कराची। आज वही कराची 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले, 22,000 अरब। और दुनिया के इंसानों के रहने की कैटेगरी में कराची का नंबर 3रा है। दुनिया में जो इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है उसमें कराची का नंबर 3रा है। कहां तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त से निकलकर तेजी से पसमानदगी में जाने वाले शहरों में नंबर टॉप पे आ गया कराची। 22,000 अरब रुपए में पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज होकर 50 दफा नया सिंध बन जाता। ये 22,000 अरब रुपए अब जो आएंगे, अब एक वजीर आला के पास नहीं आएंगे। आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला अगली जश्न आजादी से पहले हम आजाद होंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। बोलो सुरजानी वालों तैयार हो? बोलो आजादी के लिए तैयार हो? बोलो हकीकी आजादी के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह ताला अब ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़रा आला के पास आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो उस इलाके के लोगों को अपने वजीर आला से हुकूक लेना आसान होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ बहनों, हमें आवाज आती है कि हमारे सिंध के सिंधी भाइयों को हमारे सियासतदान कहते हैं कि ये सिंध तोड़ रहे हैं एमक्यूएम वाले, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करता है वो सिंध को तोड़ने की बात कर रहा है। खुदा न खास्ता, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, ये सिंधी हमारे भाई हैं, ये माएं हमारी माएं हैं, ये बहनें, ये बच्चे, हमें इसका दर्द है। मैं कब से बोलता चला आ रहा हूं कि सिंध के लोगों का मुकद्दर ये नहीं है जहां से जानवर पानी पीता है वहां से मेरी मां, बहन, बेटी सर पर मटके रखकर 12-12 किलोमीटर सफर करती है नंगे पैर और अपने लिए पीने का पानी लेकर आती है। आज सिंध में
میں اغوا برائے تاوان اور بچیوں کے اغوا کے کیسز عروج پر ہیں. مائیں اپنی بچیوں کی بازیابی کے لیے سڑک پر آ کر بیٹھتی ہے تو ان کو ڈنڈے مار کر پولیس جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے. آج دنیا چاند پر جا رہی ہے. سندھ میں HIV ایڈز پھیل رہا ہے. غلط سرنج لگانے کے لیے اس پہ عزت غیرت جوش نہیں مارتی, اس پر کسی کی غیرت جوش نہیں مارتی. آج دنیا چاند پر جا رہی ہے. سندھ میں کتے کے کاٹنے سے بچے بلک بلک کر سڑکوں پر اپنی ماں کے پہلوؤں میں اپنے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں. اس پہ کسی کی غیرت, کسی کو شرم نہیں آتی. آج سندھ کا دارالخلافہ کراچی دنیا چاند پر جا رہی ہے. میرے شہر کی خبر یہ ہے کہ گٹر میں گر کر بچہ مر گیا. ارے اگر آخری موت واقع ہوئی ہوتی تو میں صبر کر لیتا. مجھے یہ نہیں پتا میرے کتنے بچے اور گٹر میں گر کر مریں گے. اس پہ غیرت نہیں آتی, اس پہ شرم نہیں آتی, اس پہ لوگوں کے آگے کھڑے نہیں ہو کر جواب دیتے. جب لوگوں کو ان کے اختیارات اور وسائل تمہاری حکمرانی سے چھین کر ان کی دہلیز پر پہنچانے کی بات کرو تو تم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو کہ اے سندھی اٹھو, عزت کا معاملہ آ گیا ہے, غیرت کا معاملہ آ گیا ہے. غیرت اس بات میں پکڑو کہ لوگ مر رہے ہیں. غیرت اس بات میں پکڑو کہ بچوں کو کتے کاٹنے سے مر رہے ہیں. غیرت اس بات پہ پکڑو کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. غیرت اس بات پہ پکڑو کہ جس کی چاہتے ہو زمین قبضہ کر لیتے ہو, چھوڑنے کے لیے سسٹم کو کروڑ روپے دینے پڑتے ہیں. آج غضب خدا کا. آج تم دیکھو جو بھی ڈسٹرکٹ, جو بھی گاؤں, جو بھی شہر صوبائی دارالخلافہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جو جتنا دور ہے اتنا پسماندہ ہے. جو بھی علاقہ جس صوبے کا اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے حکمرانوں سے جتنا دور ہے اتنا زیادہ پسماندہ ہے. ایک لمحے کے لیے ویژولائز کر کے دیکھ لو. کراچی میں تو میڈیا بھی موجود ہے, بیوروکریسی بھی مل جاتی ہے, حکمران بھی ادھر ہی بیٹھتے ہیں. تو پھر ہمارا یہ اشر ہے. امیجن کرو لاڑکانہ میں کون سنتا ہوگا ان کی, امیجن کرو گھوٹکی میں کون سنتا ہوگا ان کی, امیجن کرو جیکب آباد میں کون سا حکمران ملتا ہوگا, بیوروکریٹ ملتا ہوگا, کون سا جج ملتا ہوگا, کون سا میڈیا ملتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے سندھ میں 7 وزیر اعلیٰ ہاؤس ہونے چاہیے, 7 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, 7 ڈویژنز کو 7 وزیر اعلیٰ میں کنورٹ کرو. اور صرف نہیں, پنجاب کے 10 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے, خیبر پختونخوا کے 7 وزیر اعلیٰ ہونے چاہیے, اور بلوچستان کے 8 وزرائے اعلیٰ ہونے چاہیے. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اسی نظام میں رہتے ہوئے ڈی سینٹرلائزیشن کر رہے ہیں, اسی نظام میں رہتے ہوئے. اے سرجانی کے لوگوں, اے کراچی کے علاقے سرجانی کی میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں, اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے. ہم 40 سالوں سے ملک کے غریب مظلوم 98% غریب انسان کے لیے, پاکستانی کے لیے جدوجہد کرتے چلے آ رہے ہیں, فارمولا پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن یہ حکمران طبقہ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس نمبرز ہیں, وہی اسمبلیوں میں ہیں, وہی بیوروکریسی میں ہیں, یہ ہماری بات کو رد کرتے 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 چلے آ رہے ہیں. اور سو مچ سو کہ ابھی حالیہ دنوں میں چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہم نے ایک آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا پاکستان کی آئین میں کہ اے پاکستان کے حکمرانوں, دیکھو اگر تمہیں ہماری حمایت چاہیے اسمبلی میں تو دیکھو مجھے وزارت نہیں مانگی, ہم نے صدارت نہیں مانگی, ہم نے ٹھیکہ نہیں مانگا, ہم نے پیسے نہیں مانگے. ہم نے اس حکومت کو جوائن کرنے کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا بنایا کہ اس پاکستان کی آئین میں آرٹیکل 140A کی تشریح ڈالو. 9 پیجز کا ڈاکومنٹ بنایا, کہا کہ ایک آئینی ترمیم کرو جس سے اختیارات اور وسائل جو کہ وفاق سے آ کر صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گئے ہیں, وہ وہاں سے پیسے آ کر وہاں پر پارک ہو گئے ہیں, وہ آگے نیچے ڈسٹرکٹ کو نہیں دیتا, اختیارات نہیں دیتا, وسائل نہیں دیتا. ہم نے ایک آئینی ترمیم لکھی اور اس کو پیش کی, ایگریمنٹ کیا پی ایم ایل این سے کہ یہ آئینی ترمیم صوبے سے اختیارات نکال کر ڈسٹرکٹ کو, شہروں کو, گلیوں کو پورے پاکستان کے
گلی کوچوں میں, اس سرجانی کی گلیوں میں پہنچایا جائے. یہ پاکستان کے آئین میں ہم نے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی. وزیر اعظم پاکستان تیار ہو گیا, وفاقی کابینہ تیار ہو گئی, ساری سیاسی پارٹیاں تیار ہو گئیں, لیکن جب ترمیم کا وقت آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو رد کر دیا بغیر کسی وجہ کے. کوئی بحث نہیں, کوئی آرگیومنٹ نہیں, کوئی لاجک نہیں. کہا کہ ہم نہیں مانتے, اگر یہ ترمیم لے کر آؤ گے, وزیر اعظم کو کہا, تو ہم دوسری آئینی ترمیم میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. 26ویں ترمیم گزر گئی, سب کی بات مانی گئی, ہماری بات نہیں مانی گئی. 27ویں ترمیم کا موقع آیا, وزیر اعظم نے بلا کر ہمیں کہا آپ نے ہماری پچھلی دفعہ بات مان لی تھی, ہم اس دفعہ آپ کی بات مانیں گے. 27ویں ترمیم میں ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے قبول کروائیں گے. کابینہ نے منظوری دے دی, وزیر اعظم نے منظوری دے دی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ویٹو کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. آج ان کے نمبر اگر نہیں آئے تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے اس نمبر کو استعمال کیا. تاریخ گواہ ہے, جب 28ویں ترمیم آئی اور ہماری بات نہیں مانی گئی, ہم نے اس کے اگلے دن ایک پریس کانفرنس کر کے پورے پاکستان کے سامنے اپنا یہ مقدمہ رکھا اور ہم نے بتایا, آواز لگائی کہ اے پیپلز پارٹی کے ناقبت اندیش حکمرانوں, آپ ہماری لوکل گورنمنٹ کی یہ بات نہیں مان رہے, ویٹو کر رہے ہو. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں تم اگر ہمیں اپنی گلیوں کی حکمرانی کا حق نہیں دیتے تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں صوبے کے نام پر, ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے نام پر اٹھنے اور چلنے والی ساری تحریک کا نہ کہ صرف ہراول دستہ بنیں گے, بلکہ ہم خود سے یہ آواز اٹھائیں گے. اے سرجانی کے لوگوں, اللہ کا نظام دیکھو کہ آج ہمارے مسائل کا حل اور پاکستان کو بچانے اور چلانے کا حل ایک ہو گیا. آج پاکستان چلانے والوں نے یہ یقین کر لیا, اقرار کر لیا, اسٹڈیز کر لی کہ پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس بنانا لازم و ملزوم ہے, لازم و ملزوم ہے. ہم یہ بات جب کہہ رہے تھے تو اس پہ لوگ ناراض ہو جا رہے تھے. آج پاکستان چلانے والے یہ بات کر رہے ہیں, اور جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے, ایک لکھاری, ایک ٹی وی اینکر, ایک سیاستدان, کوئی بھی میڈیا, کوئی بھی انٹلیکچوئل آدمی, کوئی بھی سرکاری آدمی, کسی کے پاس کوئی جواز, کوئی لاجک نہیں ہے کہ یہ کام کیوں نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ اکا دکا ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں نہیں بات تو ٹھیک ہے, ملک میں انتظامی یونٹس بننے چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی یہ ہونے نہیں دے گی, ناراض ہو جائے گی. آج میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی تو 50 سالوں سے ناراض چلی آ رہی ہے. جب بھی حقوق دینے کی بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے, بلیک میل کرتی ہے. لیکن آج 80 سال کا پاکستان ہو گیا, تقریباً 80 سال کا ہو گیا. آج اس 80 سال کے پاکستان کے اوپر ایسا وقت آ گیا ہے کہ آج آپ ملک کو بچا لیں, ملک کو چلا لیں, یا کسی کی ناراضگی کو منا لیں اور چلا لیں. آج اگر ملک کو چلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی چلنا ہے اور بچنا ہے تو پاکستان میں انتظامی کسی کی ناراضگی کو پرے کرنا پڑے گا, اس کو قربان کرنا پڑے گا, اور کسی کی ناراضگی کو بچائے بغیر, اس کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کو بچانا پڑے گا. آج اللہ کا شکر ہے ملک میں وہ وقت آ گیا ہے, ملک میں وہ دور آ گیا ہے الحمدللہ. یہ جو دماغوں میں بسا ہوا ہے کہ یہ جو سندھ صوبہ ہے یہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی سندھ تھا, یہ دماغ میں خناس بھرا ہوا, اس کو نکالو کہ بھائی آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے سے صوبہ سندھ موجود تھا. یہ دماغ سے خناس نکالو. 1966 تک, 1966 تک یہ کراچی وفاق کا دارالخلافہ تھا. کیوں ہم اپنے لوگوں کو ورغلاتے ہیں؟ اور اگر پورے سندھ کا نام صرف سندھ ہے تو بے نظیر آباد کیوں رکھا, تو پھر سکھر کیوں رکھا, تو کراچی کیوں رکھا, حیدرآباد کیوں رکھا, تو لاڑکانہ کیوں رکھا, تو نواب شاہ, تو جیکب آباد. کیا سندھ ڈویژنوں میں, شہروں میں بٹا ہوا نہیں ہے؟ ہم اسی سندھ کے 60 ڈویژنز تھے, ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا درجہ دینے کی بات کی حمایت کرتے ہیں. بولو سرجانی والو, سندھ میں 7, خیبر پختونخوا میں 7, پنجاب میں 10 اور بلوچستان میں 8,
یہ جو ڈویژنز پہلے سے موجود ہیں, باؤنڈریز موجود ہیں, اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا درجہ دے دیا جائے. کوئی نئے الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ایم پی ایز اپنے اپنے صوبے کے ایم پی ایز ہو جائیں گے, اپنا وزیر اعلیٰ الیکٹ کریں گے. کوئی نیا آفس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آج کا ڈی پی او ہے یہ آئی جی بن جائے گا. یہ آج میں آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا کے دیکھ سکتا ہوں کہ آج کے کوئی نیا پیسہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 8,884 ارب روپے جو 4 صوبوں کو ملے ہیں, اب یہ 32 صوبوں کو ملنے چاہیے. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ اسلام آباد کو بھی صوبہ ڈکلیئر کرو. تو 32 ڈویژن اور ایک اسلام آباد, 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹ پاکستان میں جس کی آواز آ رہی ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, ہم اس کی تائید کرتے ہیں. سرجانی والو آواز لگا کر بتاؤ, کیا تم اس مطالبے کے ساتھ ہو؟ بتاؤ ساتھ ہو. یہ پورے پاکستان کا میڈیا آیا ہوا ہے, یہ بتائے کہ آج سرجانی ٹاؤن کی میری ماں, بہنیں, بزرگ, نوجوان اس آسمان کے نیچے وہ کیا بات کر رہے ہیں, کیا مطالبہ کر رہے ہیں, تاکہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کے کانوں تک اور ان کی آنکھوں تک یہ منظر جائے کہ پاکستان کا یہ شہر کراچی, اس کا یہ ٹاؤن سرجانی, دیکھو آج اس کا مجمع کیا کہہ رہا ہے. تو بولو تیار ہو؟ بتاؤ 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 بتاؤ. واضح کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. میں اس کیبنٹ کا حصہ ہوں. آج وزیر اعظم اس کے پاس ہینڈز آن انفارمیشن ہے. آج وہ مسلسل جدوجہد کر رہا ہے. وزیر اعظم نے تو پہلے دن ہی صوبوں کے ان کے حقوق بانٹ دیے. صوبوں کو 57.5% پیسہ دے دیا. ڈویزیبل پول میں 8,884 ارب روپے پہلے دن دے دیا. اب وزیر اعظم آ کر کتوں کی ویکسین تو نہیں لگائے گا. وزیر اعظم آ کر گٹر کے ڈھکن تو نہیں لگائے گا. وزیر اعظم آ کر پانی تو نہیں دے گا. وزیر اعظم آ کر نیچے اسکولوں میں بچوں کو جو اسکولوں سے باہر ہیں وہاں تو نہیں بھیجے گا. وزیر اعظم تو پیسے دے گا, پالیسی دے گا. وہ دے رہا ہے, وہ پیسے دے رہا ہے, وہ فالو اپ کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے, وہ 14 گھنٹے کام کر رہا ہے. دنیا بھر سے انویسٹرز کو لے کر آ رہا ہے, دنیا سے معاہدے کر رہا ہے. آج پاکستان کے فیلڈ مارشل اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کو شکست دینے والا سپہ سالار ہے. انڈیا کو شکست دینے والا سپہ سالار ہے. آج پاکستان کی فوج کی بہادری کو دیکھ کر دنیا اب اس کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہی ہے. دنیا اس کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہی ہے. آج سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہے, آج ٹرکی کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہے. آج دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن انویسٹمنٹ دنیا آئے گی کہاں آئے گی؟ جب وہ آتے ہیں تو صوبوں نے اپنے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں دیا. صوبوں نے اپنی انڈسٹریل زون میں پینے کی پانی کی لائن نہیں دی. آج چل کے انڈسٹریل زون دیکھو, گٹر ابل رہے ہیں, بزنس مین پریشان ہے, پینے کا پانی آتا نہیں ہے, گٹر کا پانی جاتا نہیں ہے. کون باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ کون باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ آج آپ کی اس بیڈ گورننس کی وجہ سے, اس نظام کی وجہ سے آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. یہ بزنس مین باہر جا کے فیکٹری لگا رہا ہے. بزنس مین کا کوئی نقصان نہیں فیکٹری بند ہونے سے. وہ جہاں جاتا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. نقصان اس چوکیدار کا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتا تھا. نقصان اس لیبر کا ہے, مزدور کا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتا تھا. نقصان اس مینیجر کا ہے جو اس فیکٹری میں کام کرتا تھا. اس کے چولہے بجھ گئے. باہر سے کون آئے گا انویسٹمنٹ لے کر جب آپ کے انڈسٹریل زون میں روڈ نہیں ہے, آپ کے انڈسٹریل زون میں پانی نہیں ہے, آپ کے انڈسٹریل زون میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں آتی؟ یہ کس کا کام تھا؟ یہ کس کا کام ہے؟ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے, کیبنٹ کا کام نہیں ہے, وفاق کا کام نہیں ہے. وفاق ان کاموں کو کرنے کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد جس کا بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے, پہلے دن ہی 58% تقریباً 57.5% ڈویژن پول میں پورے پاکستان کے اگر 100 روپے جمع ہوتے ہیں اس میں سے 58 روپے چاروں صوبوں کو بانٹ دیے جاتے ہیں. پہلے دن جس کی اماؤنٹ 8,884 ارب روپے ہے. اس سال کی ڈویزبل پول 8,884 ارب روپے ہے. اس سے پانی کی لائنیں بننی تھیں, اس سے فیکٹریوں میں پانی جانا تھا, اس سے سڑکیں بننی تھیں, اسپتالوں میں دوائیں آنی تھیں, اس سے پیلے اسکول میں تعلیم کا نظام
نظام ٹھیک ہونا تھا. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو اب پاکستان ایکسٹرنل لیول پہ جان پہ جا رہا ہے, عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے, لیکن ڈومیسٹک لیول پہ پاکستان کا یہ حشر ہے. آج یہ شہر دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بن گئی ہے. اس نظام کو کوئی باہر سے آ کر ٹھیک نہیں کرے گا. اس کی صاف صرف واضح وجہ یہ ہے کہ یہ حکمران سارا پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اس کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے, اس کو دینا نہیں چاہتے. آج اگر ان کو کہا جائے کہ بھائی سارے یہ جو 22,000 ارب روپے آئے تھے, اگلے بھی 22,000 ارب روپے آپ کے پاس آئیں گے, بھلے نئے صوبے بنتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتے ہیں یا نہیں بنتے, اگر بنتے بھی ہیں تو پیسے آپ کے پاس آئیں گے. یہ آج آپ کو صوبے بنانے کی اجازت دے دیں گے, کیونکہ سارا مسئلہ پیسے کا ہے, سارا مسئلہ پیسے کا ہے, سارا مسئلہ فنڈ کا ہے. فنڈ کو اپنے پاس, یہ سارا جو پیسہ فنڈ آ رہا ہے یہ اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے ڈیسینٹرلائز نہیں کرنا چاہتے, ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے, اختیارات اور وسائل نہیں کرنا چاہتے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جب تک کراچی مر رہا تھا, بہت معذرت کے ساتھ ہمارے مرنے پہ کسی کو افسوس نہیں ہوا. جب تک میرے بچے مر رہے تھے کوئی افسوس نہیں ہوا. آج یہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے, پورے پاکستان کو ریونیو کما کر دیتی ہے, سندھ کی آمدنی کا 90% کماتی ہے. آج یہ کراچی پورے پاکستان کو IMF کے چنگل سے نجات دلا سکتا ہے. اب جا کر یہ احساس ہو چلا ہے ملک چلانے والوں کو, اب یہ میری مظلومیت کا مسئلہ نہیں ہے, مجھ پر ہونے والے ظلم کا مسئلہ نہیں ہے, اب یہ پاکستان کو بچانے اور چلانے کا یہ فارمولا سوچ لیا گیا ہے, سمجھ لیا گیا ہے, ڈیلیبریٹ کر لی گئی ہے بات کہ اگر پاکستان کو بچانا اور چلانا ہے تو پاکستان میں ان 4 صوبوں سے 33 صوبے بنانے پڑیں گے. اس کو صوبوں کا نام مت دو, اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کہہ لو. پاکستان میں اختیارات اور وسائل آپ کو بانٹنے پڑیں گے. اب یہ ہے ہمارے لیے خوشخبری کہ اب ہماری ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے, ہماری بات نہیں ہے, پاکستان کی بقا کی بات ہے. ہاں, میرے مسئلے کا حل اور پاکستان کے بچنے اور چلنے کا حل آج اللہ نے ایک کر دیا, آج اللہ نے ایک کر دیا. ہمارا مسئلہ اور پاکستان کا مسئلہ ایک ہو گیا. اس لیے اگر پاکستان کو اور انشاءاللہ تعالی بچنا ہے اور چلنا ہے, انشاءاللہ تعالی دنیا میں نام روشن کرنا ہے, تو پاکستان انشاءاللہ تعالی اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ سے اس کا مسئلہ حل ہوگا.